कराची में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहाना नहीं मिलेगा कि जमहूरियत को डीरेल कर दें। मैं नहीं समझता कि किसी पीपल्स पार्टी के मार्च की वजह से कोई जवाज़ मिलेगा कि सदारती वो आ जाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो सदारती निज़ाम की बातें कर रहे हैं, ये सदारती निज़ाम आएगा कैसे? मतलब कोई रास्ता नहीं है। खुदा ना करे कि कोई फिर यहाँ पे कोई फ़ौजी डिक्टेटर आ जाए, जमहूरियत लपेट दी जाए, उसके बाद तो जो मर्ज़ी वो करें, लेकिन मुझे वो सूरत हाल भी नज़र आती नहीं है। इस वक्त मुल्क में ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं हैं कि कोई आर्मी टेक ओवर हो सके। अब अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर कैसे होगा? बड़ा आसान सा काम है कि इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है ना इमरान अहमद खान नियाज़ी, वो मुझे ना कहा जाए और मुझे इमरान खान कहा जाए। तो एक ख़त वो और निकाल दें और इसमें कहें कि मुझे इमरान अहमद खान नियाज़ी की जगह सदर इमरान नियाज़ी कहा जाए, तो उनका नाम हो जाएगा सदर इमरान नियाज़ी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो बन जाएगा इस तरह सदर। लेकिन सदारती निज़ाम नहीं आ सकता। थैंक यू जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीएसपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्जेक्ट के ऊपर हमें अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सेंस और नॉलेज दी है, इस पे उबूर है हमारे पास, तो हमारे लोगों ने इस पे बड़ा काम कर रखा है। हम इनको, मैं कहूँ कि हम इनको गाइड करना चाहते हैं। मैं बहुत ही संभल के बात कर रहा हूं कि हम इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो है वो, अगर ये कोई अच्छा काम करेंगे, इसी पीपल्स पार्टी की जिनकी मैं मुखालफत करता रहा हूं, जिनके ऊपर मैं एतराज करता रहा हूं, हम में इतनी करेज है कि इनकी सही बात को भी हम सही कह सकें, बशर्ते कि वो सही होता हुआ नजर आ रहा है। मेहमान है हमारे पास आए हैं, इनका बहुत एहतराम है और हमने इनका शुक्रिया अदा भी किया है और हमने इनको वेलकम भी किया है और इंशाअल्लाह ताला बातचीत सबसे होगी। बातचीत हर वक्त हर किसी के लिए तैयार है और वही बात होगी जो हम बात करते चले आ रहे हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं जो है वो नासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये कुछ गुजारिशात करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज यहाँ पे आए हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो विज़न है, जो पूरे पाकिस्तान और पूरे सूबे की तरक्की के लिए, उसको लेके यहाँ पे आए हैं। और हमने जो कवानीन में 2013 के जो बल्दियाती कवानीन थे, उसमें जो तरामीम की हैं अपने तईं, तो हमने बहुत ज़्यादा बेहतर उसको करने की कोशिश की है। लेकिन ज़ाहिर है जब हमने अनाउंस किया उसके बाद हर तरफ से ये बात सामने आई कि उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और हम उसके लिए तैयार भी हैं। इसीलिए यहाँ पे भी आए हैं और मुस्तफा भाई ने और इनकी पूरी टीम ने इनके साथ तफसीली बातचीत हुई है और अब जो हमारी दीगर मीटिंग्स होंगी तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी और वो जो कवानीन, वो जो इख्तियारात थर्ड टियर के हैं, वो बिल्कुल उसमें दिए जाएंगे। और ज़ाहिर है मे बी मिन और अन न सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह इत्तफाक जो है वो हो जाएगा। और फिर जिस तरह टंडो अलहयार वाली बात हुई, तो वो वैसे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर नोटिस लिया है, लेकिन जिस तरह जो बातें बताई गई हैं उन पर बिल्कुल एक्शन होगा। और हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये शुरू से मौक़िफ़ है कि जो भी हो, जिसने कोई इस तरह का काम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जिनकी जो इस दुनिया से गए हैं उनके लवाहिकीन के दुख में हम भी बराबर के शरीक हैं, हमारे वफद भी वहाँ पे गए हैं। और जो जहाँ जहाँ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई है, और ख़ास तौर पर जिस तरह कुछ फुटेज हैं कि वो ख़वातीन पर कोई लाठीचार्ज हुई है या कोई और ज़्यादती हुई है, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। और वो बात भी कि जो एक्सेस दिया गया है उस पर भी ज़रूर इंशाल्लाह एक्शन होगा। और ये जो उर्दू बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, जो भी ज़बान बोलने वाले हैं, वो सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी तफरीक की, लिसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। सर ये बताइए कि ये कैसे मुज़ाकरात होंगे? जमात इस्लामी के पास भी आप लोग गए थे, वो उसके बाद एक दफ़ा की मुलाकात के बाद वो इंतज़ार करते रह गए, आप फिर इनके पास भी आ गए।
پھر ایک وقت بنے گا, پھر ایک دوسرے کو گزارشات کی جائیں گی. کب تک چلتا رہے گا سر یہ تماشا؟ یہ کب تک؟ صوبے میں حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں. دیکھیں, میں ایک عرض کر دوں کہ سنگین میں بھی آپ کی سوچ میں ہوں, اور ہم نے اس سنگینی کو ہی روکنا ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی, پی ایس پی کے پاس بھی آئے ہیں, دیگر سے بھی رابطے میں ہیں کہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیے جائیں اور بہتری کی طرف جایا جائے. اور جو خراج تحسین یا جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اس وقت کھل کر بات کی ان لوگوں کے خلاف جن کے لیے کوئی یہاں پہ بات نہیں کرتا تھا, تو یہ تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر ان کے میں اس بات پر بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی, ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے. لسانیت کے جو ایک جذبات کہہ لیں یا وہ جو ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں ہمیشہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے انتہائی عزت و احترام ہے. ہماری سیاسی جو تلخیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ہماری سوچ اپنی اپنی ہے, اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن جو اچھی بات ہے اس کو ہم کھل کر تسلیم بھی کرتے ہیں, اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں. جی, پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں آپ بھائی بھی کھڑے ہوئے اور دوسرے جو سعید غنی صاحب تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے پاس تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے, ایم پی اے بھی نہیں ہے, ایم ایل اے بھی نہیں ہے, یہ تو گلی میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, ان سے تو بات بھی نہیں کی جا سکتی. کیا وجہ ہے آج آپ یہاں پر آئے؟ دیکھیں, نہ حکومت سرنڈر کرتی ہے, نہ ہی کوئی یہ باتیں پولیٹیکلی طور پر بالکل کی جاتی ہیں اور اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے 249 کے, اگر دیگر جو دوسرے لوگ جو دعویٰ کرتے رہے ہیں جو اس وقت جیتے بھی تھے اور بہت ساری باتیں کرتے تھے, ان سے تو مصطفیٰ بھائی کے بہت زیادہ ووٹ تھے. تو ابھی جو آنے والا الیکشن ہے یہ دیکھیں اس پہ فیصلہ ہوگا کیا ہوگا سلسلہ. دیکھیں, جب کوئی بات جب پریس کانفرنس میں آپ کی طرف سے کوشچن آتے ہیں اور کہیں آپ حوالہ دیتے ہیں تو اس کے جواب میں سعید صاحب نے یا کسی نے ہم نے یا ہم میں سے کسی اور نے بات کی ہوگی, اسی طرح دیگر جگہ سے بھی بات آ سکتی ہے. تو یہ لگائی بجائی آپ نہ کیا کریں. جی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترمیمی بل کو لے کے ڈیلے ٹیکٹکس کا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں کیا آپ کو بلدیاتی انتخابات کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس سے بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, ہم مکمل طور پر تیار ہیں. آج بھی آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے, آج بھی ہم نے کراچی میں پی ایس پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مشترکہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ کا وزیراعظم, آپ کے ساتھ میں وزیراعظم عمران خان اس وقت براہ راست فون کال سنیں گے, اور اس وقت سینیٹر فیصل جاوید ہے جن کی جانب سے جو ابھی مخاطب ہیں, اور اب سے کچھ دیر میں ہی وزیراعظم عمران خان براہ راست وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پہ جا رہا ہے, اس کے علاوہ ریڈیو پر اور انٹرنیٹ پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کافی دیر ہو گئی تھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا. میری کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے 2 مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں. اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں. اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے, لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے, وہ شور مچا دیتے ہیں. ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے, تو اس لیے میں آپ وہاں بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں. اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے, یہ بار بار میں کہتا ہوں. اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال, ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں نے ابھی پچھلے دن مضمون لکھا
مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور کوئی اور پولیٹیشین وہ یعنی اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو میں تو آیا اس لیے تھا، اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا منشور، ہمارا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ پاکستان کے آبجیکٹیو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے۔ تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں، پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی، کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائیگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے، ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے۔ تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے۔ ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا۔ جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا۔ ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ۔ میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے، لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں۔ مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے۔ سعیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئیں۔ ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا، تقریباً $20 ارب کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے، ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی، ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے۔ تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا، جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا، تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے۔
یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے، میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی، یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک، امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50، اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ ہے، ان کا جو سالانہ آمدنی ہے جو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ۔ اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے، مدد کرنے کے لیے، وہ $8 ارب تھا۔ امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے۔ تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں، ان کے کیا ہیں۔ اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے۔ پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز، یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن، یہ رائٹرز کے مطابق، یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے۔ پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے، یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا۔ بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے، ان کی جو جی ڈی پی ہے ہمارے سے۔ 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے۔ فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے۔ جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ یورپ، اب سارے یورپ کی بات کریں، یہ ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے۔ یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے، فرٹیلائزر، یہ جو کھاد ہے، اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں، اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے، گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، گیس سے کھاد بنتی ہے، کھاد کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں، ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے، وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس، یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا۔ یہاں ایک اور آرٹیکل آیا، میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے، اعتدال کرے، یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں۔ کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے۔ اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزن شپ لینے میں، کیونکہ وہاں خوشحال ہیں۔ ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے۔ تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے، جو کرونا کی پینڈیمک ہے، یہ ایک صدی میں 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے دنیا کا۔ یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، ساری دنیا میں غربت بڑھی ہے۔ امریکہ کے اندر جو جس طرح 6,000 ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے ایفیکٹس دور کرنے کے لیے، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے۔ تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں، جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا، تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے۔ تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائٹی پہ، بجلی پہ پڑتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے۔ اور پھر اب میں آپ کو ایک اور، کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو۔
तनख्वाह दार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ये बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अल्लाह का करम है कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, मज़दूरों के हालात बेहतर हुए हैं, किसानों का सबसे जो आधी आबादी हमारी देहात में रहती है, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। उनकी जो इनकम है हमारे हम देख 73% उनकी इनकम के अंदर उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो 4 बड़ी फसलें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, उनको कीमत भी रिकॉर्ड मिली है। तो वो जो पैसा गया है जो देहात के अंदर वो 1400 अरब रुपया गया है मज़ीद इजाफी। उसकी वजह से वहाँ इतना बुरे हालात नहीं हैं। मज़दूरों के टेक्सटाइल के लेबर नहीं मिलती, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहें 40 से 60% बढ़ गई हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बूम आई है, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके अंदर कई जगह मजदूर नहीं मिल रहे, उनकी भी तनख्वाहें ऊपर गई हैं। सिर्फ जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और जो हमने अभी ठीक करना है वो है हमारा तनख्वाहदार तबका, उनको इस वक्त मुश्किल में है। और मैं आपको ये आखिर में ये कह दूं कि हमारी अब पूरी कोशिश है, जैसे जैसे हमारी अल्लाह का शुक्र है टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें अपने एहसास राशन के अंदर भी इजाफा करें, इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए। और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए होगा। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त अगर दुनिया में उठा के देखें, हर जगह ये मसला आया हुआ है महंगाई का। वज़ीर आज़म साहब, इससे मिलता जुलता एक सवाल आया कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। जी ये बिल्कुल ठीक है। मैंने भी उनको अपील की हुई है कि कॉर्पोरेट में रिकॉर्ड प्रॉफिट आए हैं। मैं देख रहा था कॉर्पोरेट प्रॉफिट 980 अरब रुपए के हुए हैं। और मैं फिर आज अपील कर रहा हूँ और मैं इनको बुला के भी बड़े इंडस्ट्रीज को कहूँगा कि आपको मदद करनी चाहिए। आप अपने जो मज़दूर हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे तो नफ़े कभी हुए ही नहीं हैं जो आपके पास आ रहे हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं। 051-922-4900 अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। जी मेरा नाम नाइला गिलानी है और मेरा ताल्लुक लाहौर से। खास साहब मेरे पास एक छोटा सा सवाल है और एक बहुत अहम तजवीज़। दानिशवरों की ही आरा अहम नहीं होती, आम आवाम की राय का भी एहतराम करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। तो प्लीज जरा मेरा क्वेश्चन भी सुनिएगा और मेरी तजवीज़ भी। सवाल तो मेरा हेल्थ कार्ड के बारे में है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और वक्त ये साबित करेगा कि हेल्थ कार्ड पाकिस्तान के सेहत के शोबे में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करेगा। लेकिन सर मसला जो आपने अभी आपका मैं जवाब भी सुन रही थी, लोगों में शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आपके इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं, एहसास, हेल्थ कार्ड और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला भी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। ये महंगाई का सबको पता है, लेकिन इस महंगाई को कम करने के लिए जो आप यानी एक हेल्थ कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे इस्तेमाल करके आम आदमी की जो जेब से सेहत का खर्चा था वो कम हो रहा है ना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और हर इंसान की एक्सेस में है, हर इंसान के पास है, ये उनको नहीं मालूम। और सर देखिए ये बहुत बड़ा मुझे आपकी मीडिया टीम के लिए कहना पड़ेगा कि अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो फिर हीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। वो क्या कह रही है, क्यों नहीं बताती है आवाम को कि आपके पॉजिटिव इमेज क्या है, आप क्या अच्छे इकदाम जो कर रहे हैं उसका क्या फायदा है आवाम को। आवाम क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट को गालियां दे रही है। जी जी शुक्रिया। देखें एक मेरा ईमान है कि थोड़ी देर के लिए आप सबको पागल बना सकते हैं और ज़्यादा देर के लिए सिर्फ थोड़े से लोगों को आप पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त अब सबको पागल नहीं बना सकते। हुआ ये है कि जब से हमारी हुकूमत आई है 4 क्राइसिस हमारे सामने आए हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस कि पाकिस्तान बैंकरप्ट था,
ہمارے پاس پیسے نہیں تھے باہر کی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے. ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کے ہوتے ہیں نا فورن ایکسچینج ڈالر ریزروز وہ سب سے کم تھے, اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلیگیشن جو باہر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے, ڈیفالٹ کے قریب تھے. دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا. پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکولر ڈیٹ تھی یعنی جو بجلی کا وہ 480 ارب روپیہ تھا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں, کسی طرح کے بالکل ہی ملک بیٹھ نہ جائے, وہ ہم نے کیا کامیابی سے. اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا. وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں 100 سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائسس جس کو پینڈیمک کہتے ہیں, یہ دنیا کا 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس آیا. اس کے بعد یہ آ گیا ویو, یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں, یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئی یعنی کہ چیزیں بند ہو گئیں دنیا میں. جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں. تو یہ جو میں آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے, آپ قزاقستان میں وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, ہر جگہ سیریل, یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے اوپر آ گیا, یہ جو امپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے. اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا. افغانستان کا کیا ہوا, جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف میں کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی 70% ایڈ آتی تھی, تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھ نہ جائے انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گئے جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ 4 کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے اور یہ 3 سالوں میں. تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ٹیم کو, NCOC میں جو ہماری ٹیم تھی بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے, اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی, ہماری فوج تھی, ہمارے ساری منسٹریز, صوبے, سب نے مل کے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی نااہل ہے, ہمیں تو یہ کہا نا نااہل ہے. اکانومسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیوٹڈ میگزین ہے, اس کے اندر 3 سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا, مطلب اپنی اکانومی بھی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا, ان ٹاپ 3 دفعہ پاکستان کا نام ہے. یعنی 3 سالوں میں یا نمبر 1 پہ تھا یا نمبر 2 نمبر 3 پہ. یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ. تو ایک گورنمنٹ اس کرائسس سے بھی نکل گئی. پھر یہ مسئلہ ہے اور اس سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کا. جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں, دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹو تھا. میں اب سے نہیں, کیونکہ شوکت خانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے. تو اگر ہم میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہاسپٹل نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے, میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے, تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے. تب سے میں نے شوکت خانم کا سوچا, جو آج اللہ کا کرم ہے یہ 2 ہاسپٹل جو بن گئے, تیسرا بننے جا رہا ہے. یہ دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہاسپٹلز ہیں جس میں 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور تب ہی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی, ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہوں, یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں, وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں, صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے, میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں. وہ سب کچھ لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے. تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلتھ انشورنس کا, کہ ہر گھر کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج, گورنمنٹ میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ بڑا رسک ہے, بڑا. پنجاب نے صرف 400 ارب روپیہ اس پہ لگایا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگاؤ؟
کبھی کسی نے سوچا, کبھی ذہن میں بھی کسی کے آیا؟ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں, سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا چلے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا کیا, صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں, لیکن آپ ڈسٹرکٹس میں, دیہات میں چلے جائیں, وہاں ہاسپٹل ہی نہیں ہے. وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں, وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی, کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں, کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا, وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے, لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے. اس سے ہسپتالوں کا, پرائیویٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پھیلے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں, ان کی ساری جو اکوپمنٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فری ہو, تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں, ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا. جی, خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب پورے کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے, اور لاہور ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے, راولپنڈی ڈویژن سے تعلق ہے, تو آپ ابھی 8500 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور آپ کو جوابی SMS آئے گا. اس کے بعد ڈیرہ غازی خان, سائیوال, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور, گجرانوالہ, اور اس کے بعد پھر سرگودا. مارچ کے آخر تک پورا پنجاب کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں وزیر اعظم براہ راست عوام کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ کوشش تھی کہ ہر ماہ بعد لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں. میری طرح کے آدمی کو سیاست کی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے سب کچھ دیا. مہنگائی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ